शालोम प्यारे भाई और बहनों, बच्चों कैसे हैं आप देख रहे हैं कि मैं एक टेरेस पर हूँ और पीछे वो यहाँ जो मेरी उंगली जा रही है यहाँ पर ये एक पहाड़ है, आतिशफ़शां पहाड़ है और इसका नाम है एतना। और सिसली में ये बहुत ही मशहूर पहाड़ है और यहाँ पर आज भी लावा निकलता है। तो ये पहाड़ पर मैं क्यों आया हूँ अभी हम देखते हैं, आज की तिलावत सुनते हैं और उससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हम इस पहाड़ पर क्यों आ रहे हैं, मैंने ये सफ़ेद लिबास क्यों पहना हुआ है। तो आइए सबसे पहले आज की तिलावत सुनते हैं। ये है मुक़द्दस मत्ती की अंजील से ली गई है, उसका 17वां बाब है। आज हम साल यक्कम में हैं और दूसरा इतवार है रोज़ों का। अगर थोड़ा सा सूरज और निकल आए तो आप वो बर्फ़ वाले पहाड़ को बहुत ही अच्छे तरीके से देख सकते हैं। आइए कलाम सुनते हैं। मुक़द्दस मत्ती की अंजील, उसका 17वां बाब, उसकी पहली 9 आयत। और 6 दिन के बाद यीशु पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लेकर उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर अलग ले गया और उनके सामने उसकी सूरत बदल गई और उसका चेहरा सूरज की मानद चमका और उसकी पोशाक नूर की मानद सफ़ेद हो गई। और देखो, मूसा और एलियास उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। तब पतरस ने यीशु से मुखातिब होकर कहा, ऐ खुदावंद, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। अगर तेरी मर्ज़ी हो तो यहाँ 3 डेरे बनाऊँ, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक इलियास के लिए। वो ये कह रहा था कि देखो, एक नूरानी बादल ने उन पर साया कर लिया और देखो, उस बादल में से एक आवाज़ आई कि ये मेरा बेटा है अल महबूब, जिससे मैं खुश हूँ, उसकी सुनो। शागिर्द ये सुनकर मुंह के बल गिरे और नहायत डर गए। तब यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा, उठो और मत डरो। जब उन्होंने अपनी आंखें उठाईं तो यीशु के सिवा और किसी को ना देखा। और जब वो पहाड़ से उतर रहे थे तो यीशु ने उन्हें हुक्म दिया कि जब तक इब्ने इंसान मुर्दों में से ना जी उठे, इस रोया का ज़िक्र किसी से ना करना। इंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारी तमाम ख़ता माफ़ की जाए। आइए एकदम हम ये बात शुरू करते हैं जो आज की हम कलाम ने सुना। 6 दिन के बाद, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि 6 दिन पहले इससे क्या हुआ था। मत्ती 16 बाब उसकी 13वीं आयत में जब खुदावंद यीशु मसीह कैसरिया फिलिप्पी के इलाके में आए थे तो उन्होंने अपने शागिर्दों से पूछा था कि लोग इब्ने इंसान को क्या कहते हैं। आइए देखते हैं कि वहाँ पर क्या हुआ था। तो जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने शागिर्दों ने मुख्तलिफ उसके जवाब दिए और खुदावंद यीशु मसीह ने फिर जब पूछा तुम क्या कहते हो, तो पतरस ने जवाब दिया, तू खुदा का बेटा है। और जब ये जवाब दिया तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तू पतरस है और उस वक्त उसको मुकर्रर किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? मैं मुक़द्दस मत्ती उसके 16वें बाब उसकी 22वीं आयत में पतरस उसे अलग ले जाकर उससे एतराज़ करने लगा। ये जो लफ्ज़ एतराज़ है बहुत धीमा है, जो सही इसका मतलब है, जो इसका तर्जमा है वो उसको झिड़का। और वो झिड़कना, ये जो झिड़कना है वो ये झिड़कना है जब बदरूओं को झिड़का जाता था। खुदावंद यीशु मसीह जब बदरूओं को झिड़कते हैं, किसी को बदरू को निकालना होता था तो वो झिड़कते। तो पतरस ने खुदावंद यीशु मसीह को ये समझा कि शायद उनके अंदर एक बदरू आ गई है जो उन्हें इस तरफ लेकर जा रही है और वो बता रही है कि तुम्हें दुख उठाना पड़ेगा, क्योंकि मसीहा दुख उठा नहीं सकता। ये उनका ख्याल था, ये जो पतरस और शागिर्दों का ख्याल था और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका ख्याल था कि जो मसीहा है वो हमेशा फ़तहमंद होगा और वो फ़तहमंदी के साथ दूसरों पे हुकूमत करेगा। तो खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस को झिड़का और उन 6 दिन के बाद फिर खुदावंद यीशु मसीह एक दफ़ा फिर उनको ये बताना चाहते थे कि जो तुम्हारा मसीहा का ख़याल है, जो उसका तसव्वुर है, वो सही नहीं है। और इसलिए जो मैं दुखों की बात करता हूँ, सलीब की बात करता हूँ, उसको समझने के लिए ये ज़रूरी है
کہ تمہیں یہ جو ہے تجربہ کروایا جائے، اس لیے وہ ان کو اونچے پہاڑ پر لے گیا۔ یہ علامت اس کی بلندی اور روزمرہ کی زندگی سے بالا تر ہو کر زندگی کو دیکھتے ہوئے حوالے سے چنا گیا ہے۔ تو یہ ضروری نہیں تھا، یہ مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ اونچا پہاڑ ہی ہو تو پھر وہاں پر ہم خدا کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ یہ یقیناً پرانے عہد نامے میں ایسی جگہ ہے جس کی چوٹی جو ہے وہ آسمان میں جا کر ملتی ہے، تو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر خدا سے ملاقات کرنا، اس سے ملنا آسان ہوگا، کیونکہ اونچائی ہے وہاں پر۔ تو یہاں پر بہت ساری ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے خدا سے ملاقات کی۔ اس میں حضرت موسیٰ ہیں، حضرت الیاس ہیں، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح بھی وہاں پر جا کر اپنے شاگردوں کے ساتھ ان کو یہ تجربہ کرواتے ہیں، الگ لے کر گیا ان کو۔ یہ بھی ضروری ہے کہ جب بھی ہم نے خدا کا تجربہ کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں وقت نکال کر تھوڑا سا علیحدہ ہو کر ملنا ضروری ہے۔ یعنی صرف اس ملاقات پر توجہ گاڑنا، جیسے کسی کے ساتھ ہم خلوت میں ہوتے ہیں، جیسے اس کی گہرائی کو سمجھنا، اس سے آشنا کروانا۔ خدا یسوع مسیح اس لیے ان کو اس بات کا تجربہ کرواتے ہیں۔ آئیے یہ جو لفظ ہے میٹامورفوس، اردو میں اس کا ترجمہ تبدیلی کیا گیا ہے، لیکن شاید یہ ہمیں اس واقعے کی گہرائی سے متعارف صحیح طریقے سے نہ کرا سکے۔ لفظ یونانی میں جو استعمال کیا گیا ہے، اس کے لیے ایک ہم مثال جو ہے وہ لے سکتے ہیں، اور مثال میں تتلی جو ہوتی ہے اس کی زندگی کے 4 مرحلے ہیں، وہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ انڈا ہے، انڈے میں سے پھر جب وہ نکلتا ہے تو وہ سنڈی کی طرح ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ ایک اور مرحلہ ہوتا ہے، اس کو پوپا کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ تتلی باہر نکل کر آتی ہے۔ تو یہ جو تتلی کے 4 مراحل ہیں، انڈے کے بعد لاروا، اور پھر پوپا، اور پھر تتلی جو ہے، وہ جب انڈا یا لاروا ہوتا ہے تو وہ اتنے خوبصورت نہیں، وہ کافی بدصورت ہوتے ہیں، خاص طور پر لاروا۔ جیسے وہ سنڈی ہوتی ہے، جیسے کپاس کی سنڈی، اس سے کافی زیادہ موٹی جو ہوتی تھی، یہ سنڈی ہے، اور وہ خوبصورت نہیں ہوتی۔ اور تتلی کی دلکشی تک پہنچنے کے لیے انڈے کی لاروے اور پھر پوپا کی موت ہوتی ہے۔ جب یہ موت ہوتی ہے تو پھر جو تتلی ہے وہ خوبصورت رنگوں کے ساتھ باہر آتی ہے۔ تو خدا یسوع مسیح یہ اونچے پہاڑ پر لے جا کر ان کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ وہ بدصورتی جو تم موت میں، دکھوں میں دیکھتے ہو، اس کی دلکشی، اس کی خوبصورتی، اس کا جلال جو ہے وہ آگے چل کر جی اٹھنے میں ہوگا، قیامت میں ہوگا۔ تو خدا یسوع مسیح اس کی مشابہت جو ہے، میٹامورفوس کا لفظ جو ہے، اس کی مشابہت دکھانے کے لیے وہ ان کو پہاڑ پر لے کر جاتے ہیں، اور وہاں پر یہ باقی جو علامات ہیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں۔ ان کا جو وہاں پر ہے، سورج کی طرح روشنی ہوتی ہے، سورج کی طرح ان کا لباس جو ہے وہ سفید ہو جاتا ہے۔ یہ ہم زبور 103 میں دیکھ سکتے ہیں، بریکٹ میں 104 ہے۔ آئے میری جان خداوند کو مبارک کہہ، آئے خداوند میرے خدا، تو عظیم، نہایت عظیم ہے، تو جلال اور جمال سے ملبس ہے، تو نور کو جبے کی طرح اوڑے ہوئے ہے۔ تو یہاں پر دکھاتے ہیں کہ خداوند جو ہے اس کا جو ہے اس نے نور کو جبے کی طرح، اور خداوند یسوع مسیح دکھاتے ہیں، وہ مشابہت دکھاتے ہیں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں 2 شخصیات ہیں، اور سورج نکل آیا، اور وہ آپ وہ دیکھ رہے ہیں، وہ چوٹی اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے۔ 2 شخصیات ہیں، موسیٰ اور الیاس، دونوں پہاڑ پر خدا سے ملاقات کرتے ہیں، دونوں خدا کے چہرے کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ جو ہے، جب وہ خدا کا دیدار کرنا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا واقعہ ہوتا ہے۔ یہ ہم
خروج کی کتاب اس کا 33 باب اور اس کی 18ویں آیت سے پڑھتے ہیں۔ اور اس نے کہا مجھے اپنا جلال دکھا، میں اپنی ساری عظمت کو تیرے آگے سے گزرانوں گا اور تیرے ہی سامنے اپنا نام خداوند دوں گا۔ جس پر میں رحیم ہونا چاہوں اس پر رحیم ہوں، اور جس پر میں مہربان ہونا چاہوں اس پر مہربان ہوں۔ اور فرمایا کہ تو میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا۔ یہ خدا جو ہے وہ حضرت موسیٰ سے کہتے ہیں، کیونکہ کوئی انسان نہیں جو مجھے دیکھے اور زندہ رہے۔ مطلب اتنی گہری اور بھرپور حقیقت ہے جس کو دیکھ کر انسان زندہ نہیں رہتا۔ اور خداوند نے کہا میرے نزدیک ایک جگہ ہے، تو اس چٹان پر کھڑا رہے، اور ایسا ہوگا کہ جب میری عظمت کا گزران ہوگا تو میں تجھ کو چٹان کی دراڑ میں رکھوں گا، اور جب تک گزر نہ جاؤں اپنے ہاتھ سے تجھ کو چھپاؤں گا۔ تب اپنا ہاتھ اٹھا لوں گا تو تو میرا پیچھا دیکھے گا، کیونکہ میرا چہرہ کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ یہ خروج کی کتاب ہے حضرت موسیٰ کے بارے میں، کیونکہ وہ خدا کا چہرہ دیکھنا چاہتے تھے۔ آئیے الیاس نبی کی جو کتاب کے بارے میں، وہ بھی خدا کا چہرہ دیکھنا چاہتے تھے۔ یہ ہم پہلے ملوک کی کتاب میں اس کے 19واں باب ہے اور اس کی 9ویں آیت میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور وہاں ایک غار کے اندر چلا گیا اور اس میں رہنے لگا، تو دیکھو خداوند نے اس سے ہم کلام ہو کر کہا اے الیاس تو یہاں کیا کرتا ہے؟ وہ بولا خداوند رب الفواج کے لیے میری بڑی غیرت آئی، کیونکہ بنی اسرائیل نے تیرے عہد کو ترک کیا اور تیرے مذہبوں کو ڈھا دیا اور تیرے نبیوں کو تلوار سے قتل کیا، اور میں اکیلا ہی باقی رہ گیا ہوں اور میری جان کی بھی تلاش کرتے ہیں، اس لیے کہ اسے لیں۔ تو اس نے کہا باہر نکل، خداوند کے آگے پہاڑ پر کھڑا ہو، اور دیکھ خداوند گزرتا ہے اور بڑی شدید آندھی پہاڑوں کو پھاڑنے والی، چٹان کو توڑنے والی خداوند کے آگے ہے، مگر خداوند آندھی میں نہیں، اور آندھی کے بعد زلزلہ اور خداوند زلزلے میں نہیں، اور زلزلے کے بعد آگ اور خداوند آگ میں نہیں، اور اس کے بعد باد نسیم کی آواز ہے۔ جب الیاس نے سنا تو اس نے اپنے منہ کو اپنی چادر سے چھپایا۔ یہ ہے دو شخص جو خدا کا چہرہ دیکھنا چاہتے تھے لیکن وہ نہیں دیکھ سکتے تھے، کیونکہ خدا کا جلال اتنا زیادہ ہے۔ یہاں پر ہم ایک اور علامت جو ہے اس کو دیکھتے ہیں، وہ بادل ہے۔ خروج کی کتاب ہے، اس کا 33 باب ہے، وہاں پر اس کی 9ویں آیت میں ہے۔ اور یوں ہوتا کہ جب موسیٰ خیمے میں داخل ہوتا تو بادل کا ستون جو نیچے اترتا اور خیمے کے دروازے پر ٹھہرا رہتا۔ اس کو آگے ہم اور بھی پڑھ سکتے ہیں۔ خروج کی کتاب اس کا 40واں باب ہے، اس کی 36ویں آیت میں، جب بادل مسکن سے اٹھ جاتا تو بنی اسرائیل اپنی سب منزلوں میں روانہ ہو پڑتے، اور اگر وہ نہ اٹھتا تو وہ روانہ نہ ہوتے جب تک وہ اٹھ نہ جاتا، کیونکہ دن کے وقت خداوند کا بادل مسکن پر رہتا اور رات کے وقت بادل میں آگ ہوتی۔ تو یہ وہ علامات ہیں جو خدا کی موجودگی کو ظاہر کرتی ہیں، کہ اس پہاڑ پر وہ روشنی، وہ سفیدی، وہ لباس، وہ دو شخص، یہ سب جو چیزیں ہیں، اور بادل، یہ سب جو چیزیں ہیں خدا کی موجودگی کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر ایک اور بادل میں سے آواز آتی ہے۔ خداوند کی موجودگی یہ دوسری دفعہ دکھائی گئی ہے۔ ایک پہلی دفعہ جب خداوند یسوع مسیح کا استباغ ہوتا ہے اور اس وقت یہ بادل سے آواز آتی ہے، یہ میرا پیارا بیٹا ہے، لیکن اس وقت یہ نہیں کہا گیا اس کی سنو، کیونکہ اس وقت ابھی خداوند یسوع مسیح نے اپنا جو ہے مشن شروع نہیں کیا تھا۔ آج جو ہے اس واقعہ میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اس کی سنو، اور یہاں پر جو ہے اس کی سننے کا مطلب ہے کہ اس کو سمجھو اور اس پر عمل کرو جو وہ کہتا ہے۔ اب خداوند یسوع مسیح یہ کہتے ہیں کہ اپنی جان جو ہے دوسروں کے لیے دے دو، اپنے آپ کو دوسروں کو اپنے آپ کی طرح سمجھو، اور جب اپنے آپ کو دوسروں کی طرح سمجھو گے تو اس میں دو نہیں ہم ایک ہوں گے،
اور ایک کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنا کوئی مسئلہ نہیں. میں اپنے آپ کو پیار کرتا ہوں تو میں اپنے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں. خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ یہ تمہارے اندر ہونا چاہیے کہ دوسرا جو ہے وہ بھی تمہاری طرح ہو. تو یہ بات جو ہے خدا یسوع مسیح کہتے ہیں، اور یہ بات سن کر جو شاگرد ہیں وہ منہ کے بل گر جاتے ہیں، کیونکہ یہ بات واقعی میں سمجھنا اور اس پر عمل کرنا. کون وہ شخص ہے جو کہتا ہے کہ میں اپنی جان دینے کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں؟ بہت کم ہیں خدا کے ایسے شاگرد، اور یہ شاگرد تو ابھی تک اس بات کو سمجھ نہیں پائے تھے. اس لیے خدا یسوع مسیح نے ان سے کہا ابھی اس کا ذکر مت کرنا کسی سے، پھر بعد میں جب تم اس بات کو سمجھ جاؤ گے اور دیکھ لو گے، جلال دیکھ لو گے، تو پھر تم اس بات کو سمجھ سکو گے. تو یہ خدا یسوع مسیح اس لیے ان کو منع کیا تھا. اور جو آواز آتی تھی یہ میرا پیارا بیٹا ہے، جو سیمیٹک لینگویج ہے، جو زبان ہے، اس میں بیٹے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ جسمانی طور پر ان کا بیٹا ہے. بیٹے کا مطلب یہ ہوتا ہے جو ان سے ملتا ہے، جس کی شخصیت ان سے ملتی ہے، جس کا کردار ان سے ملتا ہے، جو وہی کرتا ہے، سب کچھ وہی کرتا ہے جو خدا کرتا ہے. اور اسی لیے ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم میں سے جو اس کی طرح بننا چاہتا ہے، اس کی طرح کرنا چاہتا ہے، وہ اس کا بیٹا یا اس کی بیٹی کہلا سکتا ہے. تو یہ آج کی تلاوت میں خداوند یسوع مسیح ہمیں بتانا چاہتے ہیں اور دعوت دینا چاہتے ہیں کہ دکھوں کا ذکر ہے، اور یہ دکھ جو ہیں وہ انسان کو مشکل میں ڈال دیتے ہیں، اس میں دکھاتے ہیں کہ یہ، لیکن یاد رکھیں کہ وہ تتلی والی بات جو ہے کہ جو وہ سنڈی ہے اس کی خوبصورتی وہ سنڈی میں نہیں، وہ سنڈی مر جاتی ہے، اس کے بعد تتلی کے دلکش رنگ جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں. اور یہ بات جو ہے الگ اونچے پہاڑ پر جا کر ہم اس کا تجربہ کر سکتے ہیں. میں آپ کو یہاں سے ایک منظر دکھانا چاہتا ہوں. یہ بڑا خوبصورت جگہ ہے اتنا. یہاں وہ یہ پہاڑ جو آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے، اس کے بعد یہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں سے ہم پہاڑ کے ساتھ ساتھ سمندر بھی دیکھ سکتے ہیں. تو پہاڑ اور سمندر ایک دوسرے سے یہاں پر ملتے ہیں، اور یہ وہ جگہ ہے. یہاں ہم ایک ریٹریٹ کے لیے آئے ہوئے ہیں. تو آج دوسرا جو روزہ کا اتوار ہے اس پر میں آپ کو یہ دعا دینا چاہتا ہوں اپنے لیے اور آپ کے لیے کہ آپ خدا یسوع مسیح کے اس کلام کو، اور میں اس خدا یسوع مسیح اس کلام کو اس کے شاگرد ہوتے ہوئے اس پر عمل کر سکوں، اس پر ہمت سے اس کو آگے بڑھا سکوں. شالوم پیارے بھائی بہنوں، بچوں، ملتے ہیں.